हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, वहाँ जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और हुकूमत साजी के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं। आज ये तवक्को थी कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो नई हुकूमत का ऐलान कर देंगे, मगर कुछ ही देर पहले ये मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि उन्होंने एक दिन के लिए ये फैसला या इसका जो ऐलान है उसको मौखर कर दिया है। अब सितंबर 4 यानी कि सैटरडे को ये ऐलान अब एक्सपेक्टेड है। 15 अगस्त को अफ़गान तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्ज़ा किया और तभी से इशारे यही मिल रहे थे कि 31 अगस्त को जब जो फॉरेन फोर्सेस हैं उनका विदड्रॉल यानी कि इनखला पूरा होगा तो उसके बाद ही अफ़गान तालिबान नई हुकूमत का ऐलान करेंगे। मीडिया ज़राए के अंदर ऑब्वियसली बहुत क़यासराई भी हो रही है इस हवाले से कि नई हुकूमत के अंदर कौन से जो अफ़गान तालिबान लीडर्स हैं उनका नाम सामने आ रहा है, और इसी हवाले से बहुत बात हो रही है कि जो मुल्ला हैबतुल्ला हैं वो तालिबान हुकूमत के सुप्रीम लीडर जो है बनने के उनके चांसेस हैं। साथ में जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं वो नए अबूरी सेटअप के सरबराह होंगे। तालिबान के कतर के सियासी दफ्तर के जो डेप्यूटी डायरेक्टर है अब्बास तानकज़ई, उनका नाम बतौर वज़ीर ख़ारजा जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि 25 के करीब जो वजारतें हैं वो इस नई हुकूमत या उसके जो अरकान हैं उसके लिए अनाउंस की जाएंगी और एक मशावरती शूरा जो है उसका सपोर्ट भी हासिल होगा, जिसके अंदर 12 के करीब मजहबी स्कॉलर्स होंगे। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरा खान साहिबा, ब्यूरो चीफ हैं इंडस टेलीविजन की इस्लामाबाद और काबुल में। वेलकम टू द शो सुमेरा साहिबा जी। ये बताइएगा कि क्या वजह हुई कि आज सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनाउंसमेंट हो जाएगी, मगर फिर एक दिन का इनका ये जो डिले आया है इसको मौखर किया गया, इसकी कोई खास वजह? अरफा, एक तो जो इतलात हमारे तक आई थी वो काफी खैर हमने उस पर ज्यादा बात इसलिए भी नहीं की कि एक पैनिक की सूरत हाल क्रिएट ना हो, एंड सिंस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट इज टू गो फॉर ऑथेंटिसिटी फर्स्ट, तो मैंने काफी जराए से कोशिश की उसको तस्दीक करने की भी, लेकिन एक पहली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी 5 पर्सनालिटी से बात करने के बाद तालिबान की, वो ये था कि टॉप लीडरशिप को कहीं न कहीं निशाना बनाए जाने का इम्कान था और उनके पास इतलात थी इस हवाले से। खासकर पुल खश्ती मस्जिद जो है, जो एंशियंट मस्जिद है काबुल की, जहां पर आज जुमा प्रेयर के बाद सरमन के फौरन बाद इस चीज का अनाउंसमेंट के हवाले से एक प्लान फॉरवर्ड जो था वो बताया जाना था, अनाउंसमेंट की जानी थी, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन जो डिले हुआ इस वजह से मुझे फिर काफी हद तक अब यकीन है कि वाकई में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पे, मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा पे और सिराज हक्कानी पे, इंक्लूडिंग खलील एंड अनस हक्कानी एज वेल, इनके ऊपर थ्रेट अलर्ट्स थे। इस वजह से उन्होंने बगैर पैनिक क्रिएट किए उसको मुलतवी किया है। दूसरा डिस्कॉर्ड जो है वो ये था कि जो 2 लीडरान इस वक्त काबुल में इंतजार कर रहे हैं फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में कोई छोटा मोटा भी हिस्सा लेने के लिए, हामिद करज़ई और डॉक्टर अब्दुल्ला, उनके हवाले से भी था कि शायद वो मिलना चाह रहे हैं तालिबान लीडरशिप से और ताकि कोई फाइनल मूव करें। तीसरा रीजन इसमें पंजशेर वैली था, क्योंकि पंजशेर इस वक्त चाहे उसको जितना भी तालिबान को लोग ये कहें कि चाहे जितना भी वो छोटी वैली है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो बहुत बड़ी वैली है, बन चुकी है इस वक्त, और उस पर कंट्रोल पाए बगैर वो मूव जो है वो आगे क्लियर मूव नहीं कर सकते किसी किस्म की। जो 100% क्लियरेंस है उनके पास अफगानिस्तान में। तो दीज 3 रीजंस वर ऑन टॉप राइट नाउ। अच्छा सुमेरा साहबा, अगर हम इन्हीं 3 वजूहात को कहेंगे, जैसे आपने कहा कि बहुत कंफर्म करने की कोशिश की है, आपके ख्याल में ये ऑथेंटिक ही है, बट अगर हम ये दो इश्यूज आपने 2 और 3 जिनका जिक्र किया, तो क्या इसका हम ये मतलब समझें कि ये जो 24 घंटे एक्सटेंड की है डेडलाइन, इसके अंदर अफगान तालिबान का ये ख्याल है कि वो डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करज़ई साहब से भी गुफ्तगू करके
ان کے ساتھ کوئی کنفرم بات کر لیں گے کہ ان کو عبوری سیٹ اپ میں کوئی پوزیشن دیکھنی ہے؟ اور یہ کہ پنشیر ویلی کے اندر احمد شاہ مسعود صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان سے بھی 24 گھنٹے میں کوئی نیگوسیشنز کا حل نکل سکتا ہے یا کوئی ریزولوشن ہو سکتی ہے کہ وہاں لڑائی رک جائے؟ عرفہ یہاں پہ آئی تھنک کہ چیزیں جو ہے صورتحال جو ہے وہ شاید تھوڑا سا احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے تھوڑا اس کو اوور ریڈ کر گئے ہیں، یا اس کو اگر میں اوور کانفیڈنس کہوں تو میرے لیے میں بہرحال نہیں وہ لفظ استعمال کرنا چاہوں گی جو اس وقت طالب کوارٹرز کی جانب سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ بہرحال کر گئے ہیں طالب مائٹ. اور پھر اس میں ایک ایلیمنٹ امراللہ صالح کا بھی تھا. امراللہ صالح جو ہے وہ اس وقت ان کی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ان کی یہ کوشش ہے کہ آن اگین آف اگین مذاکرات میں تو انہوں نے کروا دیا احمد مسعود سے، جو کہ اس وقت ماہرین کے مطابق سب سے بڑا بلنڈر تھا پنشیریز کی طرف سے کہ وہ کسی نقطے پر کیوں نہیں پہنچ سکے. لیکن اب امراللہ صالح جو ہے وہ ٹریگر کرا رہے ہیں چیزوں کو، اور یہی چیز ویلی میں بہت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھی جا رہی ہے کہ ویلی کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ اتنے بڑے پیمانے پر خون خرابہ اب تک جو ہے وہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں کلنگز کا اتنا وہاں پہ کلنگز کا کوئی ریکارڈ رہا نہیں ہے. اس کے اوپر اگر کبھی کنٹرول کیا بھی جا سکا ہے یا نہیں کیا جا سکا، لیکن خون خرابہ بلڈ شیڈ نہیں ہوا. تو ابھی امراللہ صالح کے کردار کو وہاں پہ بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے امنگسٹ لوکلز. لیکن لگ یہی رہا ہے گاڈ فاربیڈ مزید اس طرح کے کلیشز میں مزید ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ مولانا ترابی کو جو بلا لیا گیا ہے، جو 6 ممبر ڈیلیگیشن لیڈ کر رہے تھے طالبان کی جانب سے، دیٹ شوز an element of anger and an element of withdrawal from negotiation. اور یوں سمجھیں کہ دروازے شاید طالبان نے ہی بند کر دیے، اور اپنی ڈیمانڈ میں بھی شاید وہ کچھ زیادہ وہ اس کو اوور ریٹ کر گئے تھے پنشیریز کو، کہ 6 صوبوں کی وزارت انہوں نے مانگ لی، گورنرشپ، اور پھر منسٹری آف فارن افیئر، ان کو فارن افیئرس چاہیے تھی، اور اپنے والد کے لیے وہ جو ایک ملی قہرمان کا جو ایک ڈیزگنیشن ہوتا ہے، یعنی نیشنل جنگجو کا، یوں سمجھے کہ ایکول انٹو نشان حیدر یا اس سے بھی اوپر شاید، کہ وہ ایک ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کے فادر کو ڈکلیئر کیا جائے کہ وہ سرکاری سطح پر جنگجو اعظم تھے افغانستان کے. تو دیز تھنگز دے لیڈ ٹو ڈیڈ لاک ان دی نیگوسیشن. اور اب لڑائی میں جو کہ بسیجڈ ہے ویلی اس وقت پنشیر چاروں اطراف سے، پھر اندراب سے اور بدخشاں سے ری انفورسمنٹ کافی طالبان کو مل رہی ہے. آئی تھنک تھنگز آر ناٹ گوئنگ ان فیور آف پنشیریز، اور آئی تھنک اگلے 24 گھنٹے جو ہے وہ یقیناً اس میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن نقصان کے ساتھ. صحیح. اور سمیرہ صاحب اس بات پہ بھی بہت آبویسلی پہلے بھی قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ افغان طالبان جب انکلوسیو حکومت کی بات کر رہے تھے تو سب کا خیال تھا، یا ایٹ لیسٹ باہر سے جو لوگ دیکھ رہے تھے، کہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ شاید وہ جو پچھلی حکومت تھی اس کے لوگ جیسے کہ ڈاکٹر عبداللہ ہے، حامد کارزائی صاحب ہیں، ان کو دیں گے اسپیس. مگر دین یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ جو افغان طالبان جس کو انکلوسیو حکومت سمجھ رہے ہیں، ان کے دماغ میں ایک بالکل مختلف سا ایک ڈھانچہ ہے ایسی ایک حکومت کا. اس پہ کوئی کلیئرٹی آئی ہے؟ عرفہ اس پہ ایک یوں سمجھیں کہ اس کو ہم اپ سیٹ کہہ سکتے ہیں. یقین کریں کہ میرے سمیت شاید تمام دنیا کو یہی وہ تھا، امید تھی ایک طرح سے تمام حکومتوں کو، کہ کیونکہ طالبان اتنے وہ ہو جائیں گے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، کہ وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن یا لیجیٹیمیسی کے چکر میں پڑنے کے لیے they have to have accept حامد کارزائی and faces like عبداللہ and no harm in including that. لیکن طالبان نے اس کو اپنے معنی پہنائے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں قومیتیں ضرور چاہیے اور ہم ان کو ضرور رکھیں گے. آپ کو لویا جرگا یاد ہوگا، لویا جرگا میں انہوں نے تمام قومیتوں کی تمام زبانوں کو پہلی بار سرکاری طور پہ وہاں پہ زبان کے طور پہ ایڈمٹ کیا، اور سب کو ان کی اپنی زبان میں بولنے کا موقع بھی دیا، اور ایک آل انکلوسیو لویا جرگا جو تھا وہ کیا گیا طالبان کی جانب سے، جہاں ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ان کو خوش آمدید کہا تھا. لیکن یہاں پہ طالبان کہتے ہیں ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ لوگ جو 20 برس سے ہمارے خلاف لڑے ہیں یا جن کے خلاف ہم لڑے ہیں، اور وہ بڑے فخریہ طور پہ ایک ویسٹرن سیٹ اپ کا حصہ تھے، تو اب ہم سے یہ توقع کیوں کی جا رہی ہے کہ ہزاروں لاکھوں جانیں ہم نے گنوائی ہیں، 20 سال کی سٹرگل ہم نے کی ہے، ٹکر سپر پاور سے ہم نے لیا، سپر پاور نکل کے بھی گیا تو ہمیں تھما کر گیا افغانستان. اینڈ اٹس فیکٹ، لائک ایز اے میٹر آف فیکٹ، اف وی
if we do consider all the claims, تو وہ ایک طرح سے اس میں کوئی ہمیں فرق نہیں نظر آ رہا. وہ سچائی کی بیس پہ شاید بات کر رہے ہیں اور ان کی بات سے آپ ڈفر نہیں کر سکتے ٹیکنیکلی. تو اب وہ اتنا کانفیڈنس گین کر چکے ہیں. پلس دیر کمز a very critical role of Russia and China, Turkey and Qatar. یہ 4 ملک ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لائک پاکستان تو مکمل طور پہ فنکشن ایمبیسی کرتا رہا ہے, لیکن پاکستان نے کوئی امید کا سرا نہیں تھمایا طالبان کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مکمل. اور وہ آپ آزما سکتے یا اس کا مشاہدہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کہ پاکستان نے کسی قسم کی آفر نہیں کی ایئرپورٹ کو ٹیکل کرنے میں, ٹیکنیکلی ہیلپ آؤٹ کرنے میں. کیوں پاکستان اس بلیم سے بھی شاید کافی حد تک تنگ آ چکا ہے کہ وی آر دیئر, وی آر انٹروڈنگ, وی آر تو سمیرا صاحب آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو. تو پھر یہ جو حامد کارزائی صاحب یا ڈاکٹر عبداللہ کابل میں انتظار کر رہے ہیں, کیا ان کو بالکل ہم نہیں دیکھیں گے ان اینی کائنڈ آف اے رول ان دا کمنگ سیٹ اپ؟ نہیں, وی ول سی دیم لائک ٹیکنگ پارٹ, لیکن آفٹر ورڈز ابھی طالبان وہ یوں سمجھیں کہ وہ اٹس اے سیئنگ the first impression is the last impression. So if they are going with the induction of supreme leader and head of cabinet first shura, تو وہ obviously وہ چہرے ابھی نہیں لائیں گے. یہی ان کے ساتھ باقی بھی ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں. ایون چین بھی اسی حق میں کہ ابھی ان کو پہلا سیٹ اپ انہیں کی مرضی کا لانے دیا جائے, کیونکہ they are also answerable to their foot soldier as well. جس کو وہ شریعہ کی یا امریکی نظام کی مخالفت میں یا استعماری نظام کی مخالفت میں لڑنے پر آمادہ کر کے لائے ہیں. They are very much answerable to a greater extent. They are answerable to their foot soldiers and their battalions and regiments, whoever they were like taking part in the fight against America. تو ابھی I think وہ اپنی اس آئیڈیالوجی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ پہلا سیٹ اپ تو شیئرلی طالب سیٹ اپ ہوگا, اور اگر اس میں اور انکلوسیونیس آتی ہے تو پیپل شوڈ بی مائنڈفل that all inclusiveness does not deem حامد کارزائی and عبداللہ اور even وہ I think offend ہونے لگے آپ. بالکل صحیح. تو یہ ذرا مینیج کرنا پڑے گا افغان طالبان کو یہ سب کچھ, چاہے وہ اگلے 2 دن میں نہیں کرتے تو آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں. سمیرا صاحبہ, آج بہت اطلاعات یہ بھی آئیں کہ خواتین کی طرف سے پروٹیسٹ کیا گیا, افغان طالبان کا کچھ رد عمل شہروں کے اندر اتنا اچھا نہ تھا. جو اطلاعات آ رہی ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا خواتین جو ابھی ہیں بڑے شہروں میں, وہ کچھ اتنی پازیٹیو نہیں ہے. ہاؤ سیریس اے کنسرن از دیٹ؟ آئی تھنک اٹ از سیریس. میں اس میں بالکل دو رائے نہیں رکھتی, اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری طالبان پہ یہ آتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے ہر چیز کو نتھی کیا ہوا ہے فارمیشن آف گورنمنٹ سے, اینڈ اٹس اے ویری سیریس بزنس. یو ہیو ٹو انفارم اٹ ناؤ کہ ہم اپنی گورنمنٹ فارمیشن کر رہے ہیں. آپ ایک تاریخ دیتے ہیں, پھر آپ دوسری تاریخ دیتے ہیں, پھر اس دن وہ نہیں ہوتا. انسرٹنٹی تو ہے نا عارفہ, لوگ کب تک ویٹ کریں گے کہ وہ بیٹھیں اور وہ پھر حکومتوں کا انتظار کریں. وہ انتظار کر رہے ہیں, لیکن ان کو ایک غیر یقینی کی صورتحال سے بھی نکلنا ہے, جو کہ ان کا حق ہے. خواتین ابھی تک نوکریوں پر نہیں ہیں, ان کو اپنی نوکریوں پر جانا ہے. اس کے علاوہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ کنسرن یہ ہے کہ آیا ہمیں نوکریوں پر بلایا بھی جاتا ہے یا نہیں بلایا جاتا. تو obviously if I am a woman and I'm not attending my office till the orders I'm called back. So trust me, it is a kind of uncertainty. باقی میرا خیال ہے جتنا وقت میں نے کابل میں گزارا ہے, میں نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی حقوق کی پامالی نہیں دیکھی, آنیسٹلی نہیں دیکھی, ورنہ سب سے پہلے اس کو میں رپورٹ کرتی. لیکن یہاں پر سب سے بڑا مطالبہ ہمارا طالبان سے یہ ہونا چاہیے کہ بریڈ ارنرز ہیں, بہت سی خواتین پورے کنبے کو پال رہی ہیں, تو اگر آپ نے ان کو تنخواہیں ڈسپرس کرنی ہیں وہ بھی کریں. اور میں نے اس میں ایک کوشچن ابھی وائس نوٹ میں ذبیح اللہ مجاہد کے لیے چھوڑا بھی ہے کہ پلیز ذرا کلیئر کٹ یہ بتائیں کہ جن خواتین کو سیلری کا انتظار ہے, آپ نے خود کہا تھا ہم سیلریز ان کو گھر پر دیں گے, لیکن جب تک ہم مکمل کنٹرول سیکیورٹی کا نہیں لے لیتے دے شوڈ اسٹے ہوم. تو آئی تھنک یہ ان کی طرف سے ایک لاپرواہی ہے کہ وہ خواتین کے کنسرن کو ایڈریس کرنے کے لیے مکمل طور پر لاپرواہی ہے یا جان کے یا سوچ سمجھ کے یہ کیا جا رہا ہے. ویری کوئکلی آئی رن آؤٹ آف ٹائم ہے جی. عرفہ وہ کر بھی نہیں سکتے, ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. they have to have that engagement with international community, and you know کہ what exactly it demands for. So they have to keep them in loop, اور اگر وہ جان بوجھ کر کریں گے تو اس کا بیک لیش ان کو ابھی بہت ارلی سٹیج میں مل جائے گا, تو وہ خواتین کو اس میں سے نکال نہیں سکتے.
بہت بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ایک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی اور جو نامینیشن ہوئی ہے پہلی خاتون جج کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی، اور وہاں ابھی تک ایک بھی جو خاتون جج جو ہیں اپوائنٹ نہیں ہوئی. اس سے حوالے سے بہت بحث ہو رہی ہے آج کل، جب یہ ایشو جو ہے ہیڈ لائنز کے اندر ہے کہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کی. اسی حوالے سے جو میڈیا رپورٹس آئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اگلا جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس 9 ستمبر کو ہے، اس کے اندر اس پہ غور کیا جائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو موجودہ جسٹس ہیں عائشہ ملک صاحبہ، ان کا نام بطور ممکنہ سپریم کورٹ جج اس کے اوپر غور کیا جائے گا اجلاس کے اندر. لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہے انہوں نے بھی پہلے ہی اس پاسبل اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اپنی رضامندی جو ہے وہ دے دی ہے. دلچسپ بات مگر یہ ہے کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ جو اس وقت نمبر ہے سپریم کورٹ ججز کا 17 وہ مکمل ہے، اور اگر عائشہ ملک صاحبہ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ بطور ایڈ ہاک جج ہوگی. مگر ساتھ میں آبویسلی اس وقت سپریم کورٹ اور بار کاؤنسلز وغیرہ میں بھی سینیورٹی کے ایشو پہ اور ججز کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ نباسی صاحبہ، ماہر قانون ہیں، ممبر ہیں پنجاب بار کاؤنسل کی. ویلکم ٹو دا شو عالیہ صاحبہ. جی عالیہ صاحبہ، بہت تنقید بھی ہوئی ہے، بحث بھی ہوئی ہے اس بات پہ کہ 70 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ میں، ابھی تک کوئی خاتون جج جو ہیں وہ اپوائنٹ نہیں ہوئی ہیں. اب فائنلی لگ رہا ہے کہ یہ موقع قریب آ رہا ہے. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں، ہاؤ سیریس از دس پاسبلٹی؟ بہت شکریہ آپ کا. ایکچولی ایسا ہے کہ ہمارے لیے تو بہت خوش آئند ہے، اس لیے کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں 50% سے زیادہ ہونے کے باوجود اور اتنی انٹیلیجنٹ خواتین کے ہونے کے باوجود آج دن تک سپریم کورٹ تک کسی خاتون کی جو ہے، کسی خاتون جج کی اپوائنٹمنٹ ایلیویشن نہیں ہو سکی. تو یہ جو ایلیویشن ہے یہ اٹ از کائنڈ آف لائک جیسے فریش ایئر ہے، وہ ہمارے لیے تو ایسے ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو ایجیٹیشن ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی ہے اور وہاں پر جو ابھی تک پریسیڈنٹس چلتے آئے جہاں پر مستقل وہ پرنسپل آف سینیورٹی کو ان اکارڈنس ود دی نیسیسٹی جب جس کی ضرورت تھی اس کے مطابق موڈیفائی کرتے گئے، اور نیچے سے یہ کہہ کر کہ جی مسٹر سو اینڈ سو از مور کمپیٹنٹ دین دس، اوپر ان کو لایا گیا. تو کوئی ایک یونیورسل پرنسپل ہے نہیں. اینڈ انفارچونیٹلی وہ اس سٹیج پر اتنا زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو گئی ہے کہ مجھے تو شاید میرے جیسے تمام لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید اس سے ایک اچھا ایک یونیورسل پرنسپل سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا کہ آیا کیا بیوروکریٹس کی طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سینیورٹی بنیادی پرنسپل ہے یا نہیں ہے، یا وہ پیرامیٹرز جو. بٹ عالیہ صاحبہ ادھر جو لوگ اس کے خلاف آرگیو کرتے رہے ہیں تو وہ تو بہت ایگزامپلز بھی دیتے ہیں کہ ماضی کے اندر بہت سے ایسے ججز جو ہیں وہ ایلیویٹ کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کو جو سینیورٹی کی بیسس پہ پورے نہیں اترتے تھے. تو اس دفعہ اتنا شور کیوں مچ رہا ہے؟ Why particularly at this moment کہ اتنی بحث ہو رہی ہے؟ یہ مجھے ایسا لگتا ہے، اب یہ چیز ایسے مجھے لگتی ہے کہ شاید خواتین جو ہے نا وہ ان کے آگے آنے میں شاید کوئی یہ ایک ایسا بڑا ہرڈل ہے. ادروائز یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، اور یہ بلکہ ڈیبیٹ یہ ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ میں تو وہ کریم بیٹھی ہے جو کہ جن کو ظاہر ہے کہ اگر سارے ہی آپ کرمنل کے وہ اکارڈنگ ٹو سینیورٹی یا سارے ہی سول کے ججز کو وہاں لے جائیں گے تو ہاؤ وڈ دیٹ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جو بینچ چاہیے یا جو کمپیٹنس کا لیول چاہیے، یا جیسے انگلینڈ امریکہ کے اندر
कॉम्पिटेंसी भी बुनियाद है, लेकिन चूंकि वहां लेड डाउन प्रिंसिपल क्लियर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी है ना, वहां पर सीनियोरिटी का प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, इसी वजह से अभी तक ये होता आया। लेकिन पहली दफा मैं इसको थोड़ा सा वो कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी समटाइम्स जब आती है खवातीन की बारी तो थोड़ा सा पता नहीं क्या वजह है डिस्क्रिमिनेट कर जाते हैं। तो इस दफा शायद ये आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा एजिटेटेड है कि जो मेरे लिए भी ऑल्दो जस्टिस साहिबा बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत अहल हैं, और शायद मुझे लगता है कि अब एक ऐसी स्टेज पहुंच चुकी है जहां पर थोड़ा ये शायद ये कॉम्पिटेंसी। अच्छा आलिया साहब, ये बताइएगा कि ये बार काउंसिल्स वगैरह का क्या रद्दे अमल आया है सामने इस पॉसिबल एलिवेशन के हवाले से? देखिए, बार काउंसिल्स का चूंकि इसमें वही जो मुस्तकिल एक सिचुएशन आ रही थी, वो एजिटेशन सब में है, क्योंकि जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का प्रिंसिपल अल जिहाद ट्रस्ट में एलिवेशन ऑफ चीफ जस्टिस और उसके ऊपर और जो सीनियरिटी पर अर्लियर चूंकि बहुत सारे हमारे प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं हुए, यानी जैसे आपको पता है कि कोई फौज के अंदर भी जो सीनियरिटी प्रिंसिपल्स को जहाँ पर डिविएशन ली गई, वहाँ कोई ज्यादा अच्छे प्रिंसिपल्स वो इमर्ज नहीं किए, इसलिए वो जो chaos है, ambiguity that is resulting into extreme frustration for the bar councils. Yes, it is there. नहीं, बट व्हाट डज दिस मीन जब आप कहती हैं कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है? मतलब कि क्या वो हम कह सकते हैं कि अगर ये फैसला 9 सितंबर को होता है तो वो इसको वेलकम करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर हो सकता है कि वो एजिटेट करें? आई मीन, वेयर डू दे स्टैंड? आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? एक्चुअली एजिटेशन इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जिस तरह का अभी ऑलरेडी एक मैटर में हो चुका है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो रिस्पांस था वो आपने देख लिया कि वो किस तरीके की एजिटेशन हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत ये नई बात है, और इसमें अगरचे वो शायद उस केस से ये शायद डिस्टिंक्टिव है, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी की बुक वहां पर खुल चुकी थी, जो कि शायद यहाँ पर भी जाकर उसी वो जो पैरामीटर है उसके ऊपर उसको टेस्ट किया जाएगा। ऑल्दो मुझे ये लगता है कि शायद इसको थोड़ा डिस्टिंक्टिव तरीके से अगर देखें, क्योंकि ये शायद ये पहली खातून जज हैं जो एलिवेशन के लिए जा रही हैं और उस पैरामीटर को कॉम्पिटेंसी के शायद मीट अप करती हैं, इसमें अगर डिविएशन ले भी ली जाए तो कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आएगी। बट आई डू एक्सपेक्ट द सेम कि यस, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स की तरफ से एजिटेशन एक्सपेक्टेड है एज इट अर्लियर हैपेंड। सो वेरी क्विकली आलिया साहबा, कोई उम्मीद नहीं है कि क्योंकि खातून जज हैं, पहली खातून जज हैं, तो बार काउंसिल्स इसको कंसिडर करके अपने रवैये में कोई लचक पैदा कर ले? देखिए, हम सारे आई थिंक वो दोज प्रैक्टिशनर्स हु आर इनटू द फील्ड, दे आर ऑलवेज begging for magnanimity and generosity when it comes to the term of like participation of women into the field. और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे स्टेज है कि आप ये देखिए ना, इतने सालों में कभी ये नहीं हुआ। इवन हाई कोर्ट्स में भी जो हमारी तो इसीलिए कह रही हूँ कि क्या बार काउंसिल्स को यहाँ लचक दिखा सकती हैं इसी हवाले से? कोई उनमें बहस इस वक्त इंटरनली हो रही है? ये यकीनन उनको दिखानी चाहिए बार काउंसिल्स को, लेकिन अगेन ये लीडरशिप की बात है, ये वो इसको चूंकि ये डिबेटेबल है, इसमें फॉर भी हैं आर्ग्यूमेंट्स और अगेंस्ट भी हैं। सो आई बिलीव कि शायद वो चूंकि अभी मोस्ट रिसेंटली जो एक सेंस से हमने एजिटेशन देखी, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उस तरीके से उतना वो ना हो, उतनी शायद कॉपरेशन या मैग्नेनिमिटी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग फॉर ऑल लीगल पर्पसेस होनी चाहिए, थोड़ी एक्सेप्शन ले लेनी चाहिए। अर्लियर बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, और इसकी जो एक तरफ वैक्सीनेशन कैंपेन दुनिया भर में जारी है, मगर साथ साथ जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उनकी वजह से ये लग रहा है कि जैसे वायरस की जो शिद्दत है या जो जिस तेज़ी से ये फैल रहा है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के अंदर भी अब कोविड वैक्सीनेशन जो है उसकी बूस्टर डोज यानी कि जो तीसरी डोज है, इस हवाले से बहस चल रही
رہی ہے اور اس کے لگائے جانے کی ضرورت کے حوالے سے FDA کی منظوری کا انتظار ہے. دوسری طرف WHO جو ہے اس کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی سیاسی شہادت یا میڈیکل رزلٹ سامنے نہیں آئے جن کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ جو ایک تیسری بوسٹر ڈوز ہے اس کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں ویکسینیشنز یا ویکسینز جو ہیں ابھی بہت زیادہ تعداد میں پہنچی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ویریئنٹس ہیں ان کا بھی بہت تذکرہ ہو رہا ہے. ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ تو تیزی سے دنیا میں پھیل چکا ہے. پاکستان جیسے ملک میں بھی جو اس وقت شدت ہے وائرس کی وہ انہی ویریئنٹس کی وجہ سے ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جنوبی افریقہ کے اندر C12 کے نام سے ایک نیا ویریئنٹ سامنے آیا ہے جو ڈیلٹا سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، مگر ابھی تک کوئی حتمی بات جو ہے سامنے نہیں آئی. اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود فہیم یونس صاحب، ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیزز یونٹ، میری لینڈ یونیورسٹی USA. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، کافی وی آر ایٹ ٹورڈز دی اینڈ آف 2021، مگر لگ رہا ہے کہ جیسے ویکسینیشن سے یا ویکسین کیمپین سے جتنی امید تھی دنیا کو اس وقت تک کہ فرق پڑے گا، وہ جو نئے ویریئنٹس آئے ہیں انہوں نے اس کو کاؤنٹر کر دیا ہے. سر کیا یہ ایک صحیح تجزیہ ہے یا کنکلوژن ہے، یا وہی کہ میڈیا رپورٹس جو ہیں ان کی وجہ سے ہمیں زیادہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، صورتحال اتنی خراب ہے نہیں؟ جی السلام علیکم عارفہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ کی جو دوسری بات ہے وہ درست ہے. آئی تھنک صورتحال اتنی خراب نہیں ہے، and I'll tell you why. امریکہ میں اس وقت 90-95% سے زیادہ جو لوگ ہسپتال آ رہے ہیں وہ سب کے سب ان ویکسینیٹڈ ہیں. اور امریکہ میں ویکسین لگوانا اتنا آسان ہے اب کہ آپ اپنے سیل فون پہ ٹیکسٹ کیجئے تو آپ کو وہ آپ کے گھر کے 5 میل کے دائرے میں بتا دیتا ہے کہ ابھی آ کے آپ فائزر لگوا لیں یا موڈرنا لگوا لیں یا جانسن اینڈ جانسن لگوا لیں. نہ آپ کو کوئی پیسہ دینا ہے، نہ آپ کو کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی ضرورت ہے. سو جو آپ دیکھ رہی ہیں امریکہ میں بہت زیادہ کیسز they are largely if not all of them driven by unvaccinated. اور میں روزانہ مریض دیکھتا ہوں تو یہ حقیقت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ویکسینیشن بے حد مؤثر ہے، اور ابھی تک میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اس پینڈیمک کو روکنے کا. میں سوچ سکتا ہوں پاکستان میں لوگ کہیں گے ہمارے پاس ویکسینز میسر نہیں ہیں، فائزر یا موڈرنا، لیکن سائنو ویک پہ بھی جو تحقیق ابھی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں چھپی ہے 1-1.5 مہینہ پہلے، 88% ریڈکشن ہے ہاسپٹلائزیشن اور ڈیتھس کی سائنو ویک سے، جو کہ میرا خیال ہے سائنو فارم اور سپوٹنک باقی سب کی بھی اس کے کمپیریبل ہوگی. سو فوکس ہمارا ویکسینز ہونا چاہیے، ویریئنٹس نہیں. سر مگر ساتھ میں سر یہ بھی بہت اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں جیسے اب تیسری بوسٹر ڈوز کی بات ہو رہی ہے امریکہ جیسے ممالک کے اندر کہ وہاں ضرورت ہے. دوسری طرف اس طرح کی بھی بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ایک امیونٹی آتی ہے موڈرنا سے یا فائزر سے وہ 3 یا 6 مہینے میں بہت کم ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از آلسو اے کاز فار کنسرن. ساتھ میں تیزی سے پھیلنے والے ویریئنٹس ہیں. تو سر یہ کوئی سائنٹیفک بیسس بھی ہے ان باتوں کا، یا ابھی تک یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی اتنی سائنس نہیں ہے اور زیادہ تھوڑی سی پینک ہے کہ امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے یا ڈیلٹا ویریئنٹ کے خلاف ویکسینیشن جو ہے وہ بہت مؤثر نہیں ہے؟ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جی یہ باتیں انسانی دماغ سے آ رہی ہیں، کیونکہ ڈیٹا وہی ہے، اس کو 2 شخص مختلف طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. صرف ہو یہ رہا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. سائنس میں، میڈیسن میں، ہماری کانفرنسز میں یہ بحث ہمیشہ سے چلتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ بحث پہلے میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں ہوتی تھی. اس پینڈیمک کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہو رہا ہے ان چیزوں سے جو ڈاکٹرز کے لیے بہت نارمل ہیں. اب آپ کی جو بات ہے بوسٹر کی، امیونٹی کی، ڈیوریشن کی، جو بات سوچنے کے لائق ہے، جو بہت ضروری ہے سمجھنی کہ کیوں یہ وائرس اتنی بڑی مصیبت بنا. اس لیے کہ یہ ایک اچھوتا وائرس تھا، ناول وائرس تھا. ہمارے جسموں نے اس کو پہلے کبھی، اب اس پینڈیمک کے بعد اب پاکستان میں 1 ملین سے زیادہ تو نارمل کیسز ہیں جو، لیکن ایکچوئل تعداد اس سے بہت زیادہ ہوگی.
یہ سارے لوگ جو کووڈ سے ریکور ہو چکے ہیں، ان کے جسموں نے یہ وائرس دیکھ لیا ہے، ان کی امیونٹی اور قوت مدافعت نے اس وائرس کے ساتھ جنگ جیت لی ہے. ابھی تک کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ان کو ری انفیکشن کا رسک بہت کم ہے، 1% سے بھی کم ہے، جو کہ اچھی نیوز ہے. دوسری طرف ویکسینیشن پاکستان میں 8-9% کے قریب لوگ فلی ویکسینیٹڈ ہیں. وہ دوبارہ ایک ملینز کا نمبر ہے جو کہ پروٹیکٹڈ ہے. تو میرا خیال ہے بوسٹر کو یوں دیکھنا چاہیے کہ آپ جاننا کیا چاہ رہے ہیں، انڈیویجول کا بینیفٹ یا پوری سوسائٹی کا بینیفٹ. اگر آپ پوری سوسائٹی کے بینیفٹ کو دیکھیں تو میرا خیال ہے ابھی بوسٹرز نہیں لگنے چاہیے. جو WHO کی پوزیشن ہے وہ بالکل درست ہے. افریقہ 3% ویکسینیٹڈ ہے، پاکستان جیسے میں نے ذکر کیا ابھی 10% بھی نہیں ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ ویکسین کو سپریڈ آؤٹ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین لگوا لیں تاکہ یہ وائرس کا اچھوتا پن ختم ہو جائے. اور اس کے بعد اگر انفیکشن ہوئی بھی تو اتنی مائلڈ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. سو ٹو ریپ اٹ اپ، جو کنفیوژن ہے وہ انسانوں کے دماغوں سے آ رہی ہے، میرا خیال ہے وہ لٹریچر یا وائرس سے نہیں آ رہی. اچھا سر، اور یہی کیونکہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، بہت بریک تھرو کیسز کا بھی ذکر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی. ایز آئی سیڈ، آپ ہر تیسرے یا چوتھے انسان سے بات کریں تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی قصہ سنا دیتا ہے اپنے کسی جاننے والے کا یا کسی رشتہ دار کا کہ جی ان کو ویکسین لگی ہوئی تھی، پھر بھی وائرس ہو گیا، طبیعت بہت خراب ہو گئی، وہ ہسپتال پہنچ گئے. بٹ جو سائنٹیفک ڈیٹا اس حوالے سے کلیکٹ ہوا ہے، یہ جو بریک تھرو کیسز کی بات ہوتی ہے، what does the scientific data say about this؟ کتنا سنجیدہ ہے یہ مسئلہ بریک تھرو کیسز کا؟ بالکل ٹھیک کوشچن ہے. اس کے 3 سٹیپس ہیں. سائنٹیفکلی اگر آپ انفلوئنزا ویکسین دیکھیے جو امریکہ میں ہر سال لگتی ہے کروڑوں لوگوں کو، امریکہ میں فلو ویکسین کی پچھلے 5 سال کی اگر آپ ایفیکیسی دیکھیں تو وہ 40% سے بھی کم ہے. اگین لوگوں کو یہ پرسپیکٹو نہیں ہوتا کہ 90% ہاؤ گڈ اٹ از. اگر 90% پروٹیکشن مل رہی ہے اس ویکسین سے تو انفلوئنزا سے ڈبل ہے وہ، نمبر 1، کیونکہ ہم بریک تھرو کیسز انفلوئنزا کے ہر سال دیکھتے ہیں. کوئی ویکسین 100% نہیں ہوتی. نمبر 2 جو بات ہے کہ ہر بندہ کوئی قصہ سنا دیتا ہے، وہ درست ہے، لیکن اگر وہ 10% ہے یا 5% ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے نا، میں ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ اور کون سی اسٹریٹجی ہے جو 90% سے زیادہ پروٹیکشن دے رہی ہے آپ کو اس وقت. اگر تو کوئی اور اسٹریٹجی تو ہم وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ڈیٹا ہے اس وقت امریکہ کا وہ یہ ہے کہ 90 ڈپینڈنگ اپون دا اسٹیٹ، یہاں بہت ساری نیوانسز ہیں ڈیٹا، براڈلی اسپیکنگ 90% سے زیادہ جو لوگ ہسپتال آ رہے ہیں وہ سب کے سب ان ویکسینیٹڈ ہیں. اس وقت ڈیلٹا امریکہ میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے. میں روزانہ مریض دیکھتا ہوں، سینکڑوں مریض دیکھ چکا ہوں. اور کل میں نے ابھی ایک پیشنٹ دیکھی جو ویری ینگ اینڈ ایکچولی واز پریگننٹ اینڈ لاسٹ ہر بیبی بٹ ڈڈ ناٹ گیٹ ویکسینیٹڈ. تو جو آپ امریکہ کا دیکھ رہے ہیں، جو آپ باقی ممالک کا دیکھ رہے ہیں، اکا دکا کیسز ضرور ہوں گے ان ویکسینیٹڈ. یقیناً ویکسینیٹڈ کیسز میں بریک تھرو اکا دکا کیسز ہوں گے. ان کو بہت زیادہ پروجیکشن مل رہی ہے اس وقت. ویکسین سے زیادہ بہتر کوئی سولوشن اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بتا دیں، ہم ضرور وہ کر لیتے ہیں، لیکن ان مائی اوپینین دیٹس دا بیسٹ سولوشن. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اور اس کے جو نئے ویریئنٹس جیسے ڈیلٹا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات جو اب بہت ہو رہی ہے وچ از کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ساتھ اگر ہم نے ویکسینیشن کی بھی ہے تو یہ صاف ظاہر نہیں ہے کہ کیا ویکسینیٹڈ لوگ اب اسپریڈ کرتے ہیں کہ نہیں. یہ کتنا ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کا کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ اگین کہ اس کا سائنٹیفک ایویڈنس کوئی ہے یا ابھی بھی وی آر ریئلی ناٹ کلیئر اباؤٹ دس. جی اگین یہ چیزیں اتنی یس اور نو کے ڈیسیشنز نہیں ہوتے، ان کے اندر ہمیشہ ایک رینج موجود ہوتی ہے. کرنٹ سائنٹیفک ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 60 to 80% ریڈکشن ہے ٹرانسمیشنز کے اندر، ایون ڈیلٹا کے ساتھ بھی.
اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا وائرس ہے آپ کے نیزوفیرنکس میں، آپ نے ماسک پہنا ہوا تھا یا نہیں پہنا ہوا تھا، جس جگہ آپ گئے کیا وہاں بہت ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. جیسے یہ ساری جو بحث شروع ہوئی ہے، یہ پروونس ٹاؤن ایک جگہ ہے امریکہ میساچوسٹس میں، جہاں 4 جولائی کے بعد ایک آؤٹ بریک ہوئی کہ جس میں انہیں یہ پتہ چلا کہ ویکسینیٹڈ لوگ بھی یہ اسپریڈ کر رہے تھے. اب وہ ایک بڑی یونیک سی آؤٹ بریک ہے جس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا ہر جگہ، لیکن عام ناظرین کے لیے میرا خیال ہے ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ 60 سے 80% تک ریڈکشن ہوگی اسپریڈ کرنے میں. اور ونس اگین کوئی چیز 100% نہیں ہوتی. اگر کوئی اور انٹرونشن ہے جو 60 سے 80% تک ریڈکشن کرتی ہے تو ضرور بتائیے، لیکن دس از دا بیسٹ آپشن. تو یہ ریڈیوس کرتا ہے. اینڈ سر اسی حوالے سے جو نئے ویریئنٹس کے حوالے سے obviously again coming back to that thing کہ میڈیا کے اندر ایک بہت وہ بات ہوتی ہے اور ہیڈ لائنز ایسی چھپتی ہیں کہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ اور ویریئنٹس آ گئے ہیں. جنوبی افریقہ میں بھی کوئی نئے ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈیلٹا سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اب اگین سائنٹیفک بیسز یا ابھی تک یہ خدشات ہیں اور وی ڈونٹ نو فار شور؟ جی یہ خدشات ہیں. ویریئنٹس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ WHO کی ایک کلاسیفیکیشن ہے، اس میں ایک ہوتے ہیں ویریئنٹس آف کنسرن. یہ وہ ویریئنٹس ہیں جو شاید تیزی سے پھیلتے ہیں، بری زیادہ اموات ہوتی ہیں جن سے، یا جو ویکسین کو مؤثر نہیں رہنے دیتے. اس کے اندر ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، ان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اس سے نیچے کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ویریئنٹس آف انٹرسٹ. یہ وہ ویریئنٹس ہیں جن کو بھی WHO جیسے آئیڈا ہے، آئیوٹا ہے، اس طرح کے اور ویریئنٹس ہیں کہ جن کو WHO ابھی اسیس کر رہی ہے، ان کو پوری طرح پتہ نہیں ہے. اور اس کے نیچے ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ میڈیا میں سینسیشن پھیلاتی ہے، جیسے C12. C12 ابھی ویریئنٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے WHO کی کیٹیگری میں، کنسرن تو دور رہا. اور وہ ایک پری پرنٹ کی بیسس پہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ تحقیق ابھی پیئر ریویو بھی نہیں ہوا اس کا، وہ خود ہی کسی نے چھاپ دی ہے. سو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے مہینے کے بعد ہمیں اس کے بارے میں زیادہ علم ہو اور پھر یس وی گیٹ ورریڈ. لیکن آج کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے C12 کی، کیونکہ WHO کی کیٹیگری میں وہ ابھی بہت نیچے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تھا تو آبویسلی جو ماسکس کا استعمال تھا اس حوالے سے بھی بہت بحث ہوتی تھی، ابھی بھی جاری ہے. بٹ یہ بات بہت ہوتی تھی کہ آپ ماسک پہنتے ہیں دوسرے کو محفوظ رکھنے کے لیے. آپ کو مطلب کہ جس نے ماسک پہنا ہوا ہے اس کو شاید اتنا فائدہ نہیں ہوتا. ہیز دا سائنس چینجڈ آن دس کہ اگر ہم نے ماسک پہنا ہوا ہے، ہمارے ارد گرد اور لوگوں نے نہیں پہنا ہوا، ڈز اٹ پرووائڈ اس اینی پروٹیکشن، یا ابھی بھی وہی سائنٹیفک بیسز ہے کہ آپ صرف دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں؟ اینڈ آئی آسک دس کوسچن کیونکہ اب obviously جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو لوگ تھک جاتے ہیں ماسک پہننے سے. بہت کم لوگ پہن رہے ہیں، بٹ جو لوگ پہن رہے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ I think this is a very good question، اور اس میں کافی سارے گرے ایریاز ہیں. بالکل یہ بات درست ہے کہ ماسک پہننا انکنوینئنٹ ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں لوگوں کی بات. مجھے روزانہ بہت سارے گھنٹے ماسک پہننا پڑتا ہے. آئی ہوپ اٹ اینڈ. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ویکسین از اے بیٹر آپشن، کیونکہ اگر آپ ویکسین کروا لیں گے تو بہت ساری سچویشنز میں آپ کو ماسک نہیں پہننا پڑے گا، اور آپ کی ایک ون ٹائم شاٹ کے بعد آپ کو ایک کنوینئنس مل جاتی ہے. جہاں تک پروٹیکشن کا تعلق ہے، آف کورس ماسکس پروٹیکٹ ان اسپریڈ، کسی اور کو نہیں ہوگا آپ سے، مین فائدہ یہ ہے، لیکن آپ کو بھی اس کا فائدہ ہے. خاص طور پہ ڈیلٹا کے زمانے میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ کوشش کیجئے KN95 ماسک پہنیے. تھوڑا سا زیادہ ٹائٹ ہوگا وہ آپ کے چہرے پہ، شاید تھوڑی سی زیادہ دقت ہو، لیکن اس سے آپ کو پروٹیکشن زیادہ ملے گی. تو جو آپ کا کویسچن ہے کہ کیا مجھے بھی پروٹیکشن مل رہی ہے یا نہیں، اس کو اشور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ KN95 ماسکس پہنیے. اور اس کا پروف یہ ہے کہ ہم سب ڈاکٹرز، نرسز، فرنٹ لائن ورکرز N95 یا KN95 ماسکس پہنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ابھی تک سب بچے ہوئے ہیں. ایک اور پروف اس کا یہ ہے کہ اس سال اگر آپ انفلوئنزا کے نمبرز دیکھیے تو وہ سدرن ہیمسفیئر میں بھی اور ناردرن ہیمسفیئر میں بھی انفلوئنزا نہ ہونے کے برابر تھا. اگر ماسکس اور سوشل ڈسٹینسنگ کام نہیں کرتے تو انفلوئنزا کہاں گیا، کیوں نہیں آیا؟ تو اس سب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ویری افیکٹو اسٹریٹجیز
لیکن ہاں دے آر انکنوینئنٹ. ہمیں یہ لوگوں کو صاف بتانا ہے کہ دیکھیے آپ ایک پینڈیمک میں ہیں, اس میں ہم آپ کو سچ بتا سکتے ہیں, دیٹ سچ in some cases will be inconvenient unfortunately. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.